अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो एजुकेशन गाइड। नाज़रीन, तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए और तालीमी निज़ाम में मौजूद मसाइल के सद्बाब के लिए ये प्रोग्राम मेट्रो वन न्यूज़ की काविश है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उजागर करते हैं उन तालीमी मसाइल को जो कि इस वक्त हमारे तालीमी निज़ाम को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस वक्त मामलात इस हद तक ख़राब होते जा रहे हैं कि तालीम की तरफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आने वाली हमारी यूथ है उसकी जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मुल्क में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जिसके लिए बच्चे जो हैं वो पहले जॉब को तरजीह देते हैं और बाद अज़ां वो थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर कर पाएँ तो कर लेते हैं। और अगर दीगर मामलात को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में 70% लोग, अगर मैं कहूँ कि गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार जो है वो आज भी तरक्की पजीर ममालिक में ही किया जाता है, जहाँ पर तालीम जो है वो बहुत कम है। बहुत सारे स्कूल्स में इस वक्त सीटें खाली पड़ी हैं लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। सरकारी स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर तालीम नहीं है, क्योंकि वहाँ के असातिज़ा सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिम को उसकी जॉब सिक्योरिटी वाज़े होती है कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये हमारे निज़ाम का फुकदान है, जिसके बाइस आज तालीमी निज़ाम मुसलसल ज़बूहाली का शिकार है और आगे आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद भी कम ही की जा रही है, क्योंकि इस पर अब तक इस्लाहात के लिए हुकूमती सतह पर भी कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। शफ़क़त महमूद साहब वज़ीर तालीम हैं, उनकी जानिब से अब तक एक बयान तक नहीं दिया गया तालीम के हवाले से। जितने प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं वो नौजवानों को मजबूत करने के लिए शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमती सतह पर अब तक कोई प्रोग्राम क्यों शुरू नहीं किया गया, ये अलमिया है मौजूदा दौर का, ये अलमिया है मौजूदा हुकूमत का। आगे आने वाले दिनों में जो आला तालीम के मयार के ऊपर कदगन लगाई जा रही है, आला तालीम के मयार को सबोताज किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इस निज़ाम तालीम और इस अवाम को आगे बढ़ने से रोकना। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी वाज़े तौर पर इसीलिए पाकिस्तान की बुनियाद डाली थी और पाकिस्तान के इस वक्त बड़े सग़ीर के मुसलमानों को जो है वो इसीलिए कहा था कि साइंसी उलूम सीखें, तालीम हासिल करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान के इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए जब मुसलमानों ने तालीम हासिल की, जब उन्होंने साइंसी उलूम की तरफ अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, तो फिर उन्होंने एक रियासत बना ली और आज इस रियासत के अंदर तालीम के फ़रोग़ के लिए काम बहुत कम सतह पर किया जा रहा है। सरकारी सेक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो सरकारी सेक्टर्स में आए रोज़ स्ट्राइक्स की सूरत हाल है। कभी तलबा स्ट्राइक पे बैठे होते हैं, कभी असातिज़ा स्ट्राइक पे बैठे होते हैं। यूनियन की सतह पर बहुत सारे मामलात सामने आते हैं जिसकी वजह से तदरीसी अमल मुअत्तल रहता है। लेकिन इसमें सलाम है उन निजी इदारों को जो कि तालीम के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं। जहाँ कोई स्ट्राइक नहीं होती, जहाँ पर कोई यूनियन बाजी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ तालीम दी जाती है और बच्चों के मसाइल हल करने के लिए निजी यूनिवर्सिटीज़ अपना किरदार अदा करते हैं। अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में उस्ताद से कोई मसला अगर किसी स्टूडेंट को हो रहा है तो वो उसकी कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन निजी सेक्टर के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर उस्ताद से भी आपको कोई मसला है, टीचर से आपको कोई मसला है, तो उसमें वाज़े तौर पर तालिबे इल्मों को वाज़े तौर पर हिदायत दी जाती है कि आप आकर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और उस कंप्लेन पर फौरी एक्शन भी लिया जाता है। आगे आने वाले दिनों में कितना ज़रूरी हो गया है इस निज़ाम तालीम की बेहतरी करना, इस तालीमी निज़ाम को पॉलिश करना और इस तालीमी निज़ाम को अपने पैरों पे खड़ा करना किस हद तक ज़रूरी हो गया है। और जैसा कि मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है और इस महंगाई और अजीब बदहाली की सूरत हाल पैदा होती जा रही है, इस सूरत हाल के अंदर स्कॉलरशिप्स जो कि निजी इदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर दी जाती हैं, वो किस हद तक ज़रूरी हो चुकी हैं और किस हद तक आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफे की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अहमद मुदस्सिर खान, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त निज़ाम तालीम क्या है और इस वक्त निज़ाम तालीम में जो ख़राबियाँ हैं उनकी बेहतरी के लिए किस सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, and I am very thankful
to Metro One channel and especially host Mr. Ali. آپ کی یہ کاوش ہے اور میں سمجھوں گا یہ بڑی اہم اس وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے مسائل کو اجاگر کیا جائے. ہمارا ملک اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے اور اس میں ہم بالکل اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ معیار تعلیم بھی ہمارا جو ہے روز بروز روبہ زوال ہے. تو جیسا کہ علی صاحب آپ نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ پہلے ہی کیا ہے, میں آپ کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گا کہ جو مسائل ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے. جو آپ نے ہائی لائٹ کی بات, اب مانیٹرنگ سسٹم کس لحاظ سے ہم بات کریں کہ وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, وہاں پر اساتذہ کلاس لیتے ہیں اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, کیا وہاں پر اسٹوڈنٹ پابندی کے ساتھ آ رہا ہے اس کی بھی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسے سسٹم ڈیولپ ہوئے ہیں اور جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اس کو اڈاپٹ بھی کر رہی ہیں. سی ایم ایس کے نام سے, ایل ایم ایس کے نام سے اس طرح سسٹم ہے. اس میں آپ کی اٹینڈنس, آپ کے ٹیچرز کی ریگولر پنکچویلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا آپ کو کنٹینٹس پڑھایا جائے اس کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی ہے. تو یہ تو پہلی بنیادی ضرورت ہے. دیکھیں جو انٹرنیشنل اگر ہم اسٹینڈرڈس کو فالو کریں تو سب سے پہلے چیز ہے کریکلم. الحمدللہ ایچ ای سی جو ہماری اتھارٹی ہے اس نے انٹرنیشنلی جو کریکلمس ہیں ان کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ یونیورسٹیز کو اس بات پہ لے کے آئے ہیں کہ آپ ان کریکلم کو اڈاپٹ کریں. انہوں نے اس کے کنٹینٹ, جو پروفیسرز ہیں ہماری تمام تعلیمی اداروں کے, ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور اس پر غور کر کے کریکلم ایسا بناتے ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہو. تو یہ تو انہوں نے ایچ ای سی نے بنا کے ہمیں آگے دے دیا جاتا ہے. تو جو آپ نے چیز ہائی لائٹ کی تھی, اس کے بعد جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس پر کتنا عمل درآمد کرتے ہیں, اور وہاں پر پھر میں نے کہا کہ جو کمی ہے وہ مانیٹرنگ کی ہے. تو اب ایسے جو سافٹ ویئر موجود ہیں اس میں باقاعدہ ان چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر ایکشن بھی لیا جائے, جہاں پر کمی نظر آئے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے, اور جو تعلیمی ادارے ہیں اس پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک بات یہ ہائی لائٹ کی تھی. دوسری آپ نے بڑی اہم بات یہ کی کہ جو ہمارے میں اس کو انفارچونیٹلی کہوں گا کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے زیر کنٹرول تعلیمی ادارے ہیں, اگرچہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی خدمات پیش بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بالکل ایسا ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. تو اگین مانیٹرنگ اور اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے. وہاں پر جو پھر پولیٹیکل اور دوسرے انفلوئنسز ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ اس پہ اس طرح کی کمیٹیز بناتی ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کریں, کیونکہ دیکھیں جب یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں ہمارے سسٹم کے ساتھ تو یہ ہمارے سسٹم کو کہنا چاہیے جہاں پر ضرورت ہے اس کو امپرومنٹ کی, تو امپرومنٹ کی جگہ وہ ہمارے پاس اور ان چیزوں کو خرابی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. ہاں پازیٹیولی جو چیزوں کی جہاں پر رول ہے ان کا ادا ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی نگیٹیولی رول زیادہ پلے ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور جو اہم بات ہائی لائٹ کی, موجودہ دور میں جو جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے تو والدین کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اچھے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو جو گورنمنٹ کے زیر اثر ہیں تو وہاں پر جو اگر فیس مناسب ہیں تو وہاں پہ سیٹ کی لمیٹیشن ہونے کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹ کو مواقع نہیں مل پاتے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے بڑا اہم رول جو ادا کیا ہے وہ ہمارے نجی تعلیمی اداروں نے کیا ہے, اور نجی تعلیمی ادارے جو ہے اس کمی کو پورا کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹ کے جو جن کے ایڈمیشن نہیں ہو پاتے ان کو موقع دیا جاتا ہے, لیکن جو ایک فیس کا جو ایک زیادہ ہونا ہے وہ ان کے لیے پھر ایک مشکل کا سبب بنتا ہے. تو اس میں جو کچھ اچھے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اسکالرشپس کے پروگرام موجود ہیں. اسی میں سے جو ہے ایک انڈس یونیورسٹی بھی ہے, اور وہاں پر انڈس یونیورسٹی نے اپنے انڈر گریڈ پروگرام کے لیے, اپنے ماسٹرز پروگرام تک کے لیے بھی اسکالرشپس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو مہیا کی ہیں. اور اس کے پہلے سیمسٹر میں ہم ان کو ان کے پچھلی بیک گراؤنڈ کے اوپر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی پرفارمنس بیس کے اوپر ہم ان کو مزید اسکالرشپ جو ہے کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات ہائی لائٹ کی تھی اس میں میں ضرور کہوں گا کہ ایک تو یہ ہماری بنیادی تعلیم ہے, یہ اس کے حوالے سے ہے. اور اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں, جامعات کی بات کریں, تو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے جو ہے ہمیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا معیار تعلیم بلند ہو, اور ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اس وقت کنٹری جس کو آپ نے کہا کہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ میں فرق ہے, وہ ایکچولی معیار کا فرق ہے. اگر ہمارا بھی معیار ان جیسا ہو جائے گا تو ہم بھی ترقی یافتہ میں شامل ہو جائیں گے. معیار کو ان جیسا کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی وسیع پیمانے پر کام کر رہے ہیں, 50% پر اسکالرشپ آپ لوگوں نے دینے کا اعلان کیا ہے. کن مسائل کا سامنا آپ لوگوں کو بھی رہتا ہے؟
بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں معیار تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ہم اس میں دیکھیں جو خود میرا بھی ایکسپیرینس رہا کہ باہر جو ایک بڑا اچھا کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے جو سینئرز اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہے اٹیچ رہتے ہیں پروجیکٹس کے اندر, اور جو ماسٹرس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. اور ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کے وہ انڈسٹری کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو ایک اور بڑا اس وقت ہم اس کمی کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اکیڈمیا اور انڈسٹری کے لنکیج جو ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. جی بالکل ایسے لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جاب لیسنس ہے, بے روزگاری ہے, انڈسٹری کی ایک اپنی ضرورت ہے, ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اب ہم جو ہے اپنے کریکلم کے مطابق اسٹوڈنٹ گریجویٹ کو ایجوکیٹ کر کے ہم جب مارکیٹ میں بھیجتے ہیں تو انڈسٹری کو یہ شکایت ہے کہ شاید وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہیں. اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری آگے بڑھے اور ہماری جو باڈیز ہیں اس میں ہمیں تجاویز پیش کرے کہ وہ کس طریقے کے جو ہے وہ معیار کو چاہتے ہیں یا وہ کیا چیزیں وہ شامل کریں کہ جو اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم دیکھتے ہیں بے روزگاری ہے اس میں دیکھیں کچھ فرمز کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ صرف پڑھ لکھ کر آ جاتے ہیں اور پریکٹیکلی انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا. بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ سے دیکھ کے پڑھنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پہ جب فیلڈ میں بچہ اترتا ہے تو وہ زیرو ہی ہوتا ہے اور اس کو نئے سرے سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے, اس کو انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے, پھر اس کو جاب پرووائڈ کی جا سکتی ہے. جی آپ نے بالکل صحیح بات ہائی لائٹ کی ہے. میرا جو پچھلا پوائنٹ تھا میں اس کو کنٹینیو کروں گا. ایک تو انہوں نے تجاویز پیش کرنی ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں اسپیس پرووائڈ کرنی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو تھرو انٹرنشپ تھرو انڈسٹریل سپروائز ٹریننگ کے ہم ان کی انڈسٹریز کے اندر ان کر سکیں. دیکھیں تھیوریٹیکل اسٹوڈنٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تک وہ فیلڈ میں جا کے فیلڈ کی چیزوں کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ وہاں پہ کس طریقے سے سسٹم ورک کر رہا ہے, وہاں پہ سسٹم میں کس قسم پرابلم آ رہی ہے, کس طرح سے جو ہے سسٹم کی ٹربل شوٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے, اس وقت تک واقعی ان میں اس چیز کی کمی رہے گی. تو اس میں ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم جب مختلف انڈسٹری سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا رسپانس نہیں ملتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری اپنی پرابلم ہمیں دے اور ہم ان کی پرابلم کو ایڈریس کریں. جو میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی باہر جو فرق ہے, میں نے چونکہ بیجنگ یونیورسٹی آف پوسٹ اینڈ ٹیلی کام بیجنگ چائنا سے پی ایچ ڈی کی ہے, تو ہمارے پاس جو وہاں میں چائنا کی بات کر رہا ہوں وہاں پر اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ کیونکہ وہ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ انڈسٹری تھی, زیڈ ٹی اور ہواوے نے اپنی لیب اسٹیبلش کی ہوئی تھی اور وہاں پر آر این ڈی ہو رہی تھی. وہ اسٹوڈنٹ کو انگیج کر کے جو آر این ڈی کر رہے تھے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہاں کے وہ آنے والی ٹیکنالوجی کے اوپر کام اپنی یونیورسٹیز کے اندر کر رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں, اور پھر میں نے آپ کو دوسرا سسٹم بتایا تھا کہ جو سینئر اسٹوڈنٹ کے ساتھ جونیئر کو اٹیچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ گروم کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا کلچر ہمارے یہاں بہت کم نظر آتا ہے, سوائے اس کے کہ جو کچھ فیکلٹی ممبر اگر آپ کے ہیں اور آپ وہی آپ کے پاس ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ ان کو انگیج کر لیتے ہیں. باقی جو دوسرا جو واقعی اس وقت مسئلہ ہے کہ جو اگر ہم پارٹ ٹائم بات کریں تو پارٹ ٹائم جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں پھر وہ رزلٹ یا نتائج نہیں مل پاتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھتا ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ ہمیں فرمز کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اگر اسٹوڈنٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کر سکیں, لیکن دوسرے ممالک کی اگر میں بات کروں تو دوسرے ممالک میں خود کمپنیز آتی ہیں, وہاں انٹرویو کیے جاتے ہیں, انٹرویو کرنے کے بعد بچوں کو جابز دے دی جاتی ہیں, تو بچے جیسے ہی فائنل ایئر میں آتے ہیں ان کے پاس جاب موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آج پاکستان میں یہ نظام رائج نہیں کیا گیا. اس نظام کی درستگی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ چونکہ معاملہ ایسا ہے اور اس پہ جو ہماری جو اتھارٹیز ہیں, میں اسپیشلی کہوں گا ایچ ای سی, پاکستان انجینئرنگ کونسل اور ادر جو باڈیز ہیں وہ اس پہ کافی سیریس ہیں اور وہ باقاعدہ سیریسنس کہاں ہے سر, دکھائی نہیں دے رہی ہو مجھے. میں سیریس میں اس لیے میں نے بات کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹیز کو تو پابند کیا ہے اچھا کہ آپ اس کام میں آگے بڑھیں اور ان سے لائزن کریں. دوسرے اینڈ پہ میں سمجھتا ہوں جو انڈسٹریز کے بورڈ یا وہ ہیں وہاں سے بھی ایک انیشیٹو ہونا چاہیے کہ ان کو بھی اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ یونیورسٹیز سے رابطہ کریں. تو جو اکیڈمیا کے حوالے سے وہ ہے, اگر ہم بات کریں جو ایکریڈیٹیشنز یا ہمارے وزٹس ہوتے ہیں اس میں یہ چیز کو شامل کیا جاتا ہے کہ آپ کے انڈسٹریل لائزن کتنا ہے, آپ نے کتنے ایم یوز سائن کیے ہیں, آپ نے کتنے اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ پہ بھیجا ہے, آپ نے کتنی انڈسٹریل فیلڈ ٹریننگ وزٹ کروائیں.
تو یہ تو ہمارے اینڈ سے ہے، جب ہم بار بار اپروچ کرنے کے بعد ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کے نتائج میں سے کچھ میں ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے. لیکن اگر اس طرح سسٹم ڈیولپ ہو جائے کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کا لائزن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہمارا تعلیمی نظام میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک فقدان ہے وہ دور ہو جائے گا، اور جابس والے جو معاملات ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود بھی بیجنگ سے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ لیبس بنی ہوئی ہیں، ہواوے کی اور دیگر کمپنیز نے وہاں لیبس بنائی ہوئی ہیں، لیکن حکومتی سطح پر اب تک تعلیمی اداروں میں ایسا کوئی نظام نہیں لایا گیا کہ کوئی کمپنی آ کے ہماری نجی یا پھر سرکاری یونیورسٹیز کے اندر آ کے لیبس بنا سکیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت سیریس ہے ان معاملات؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کی طرف سے تو ہمیں اتنے واضح طور پہ نہیں ملے کہ حکومت اس میں اتنا زیادہ انوالو ہوتی ہے. البتہ کچھ انڈسٹریز ہیں، اور وہ انڈسٹریز اسپیشلی جو انٹرنیشنل ہیں، وہ انہوں نے کچھ پریکٹس کی ہے. اچھا، جو اچھے ہمارے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں جن کا ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، وہاں پہ کچھ لیب بھی اسٹیبلش ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ایون جو ہے وہ فنڈنگ یا گرانٹس بھی ان کو مل جاتی ہے، لیکن حکومتی سطح پہ میرے خیال ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. صحیح. میں نے آپ سے پہلی بات کی، لیکن صدر عارف علوی صاحب تو واضح طور پر ہر ایک دنوں میں یا ہر ایک بیان میں وہ ایک ہی بیان دے دیتے ہیں کہ تحقیق بہت ضروری ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو تحقیق موجود ہے اعلیٰ تعلیم میں؟ دیکھیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایک بہت قابل احترام شخصیت ہے ہمارے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بیانات والی بات ہے، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگی، ریزلٹس نہیں آئیں گے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. جی بالکل، ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور حکومتی سطح پہ بھی یہ بار بار بازگشت سنائی دیتی ہے. لیکن جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا چیزوں پہ، تب تک رزلٹ سامنے نہیں آئیں گے. اچھا، تو یہ بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگ اس وقت نجی ادارہ چلا رہے ہیں، اور ایک ریپیوٹڈ بڑا نجی ادارہ ہے جس میں لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ایڈمیشنز لیتے ہیں، وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ لوگوں کو موجودہ دور کے اندر کن حالات کا سامنا ہے؟ کیونکہ میں اگر اسکولز کی بات کروں گا، اسکولز اعلیٰ تعلیم نہیں دے رہے، لیکن اسکولز کو ٹیکسز کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں. اسی طرح نجی تعلیمی ادارے جو بڑے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپرووڈ ہیں یا پھر ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے موجودہ نظام میں، جو تبدیلی آئی اس کے بعد بتائیے. دیکھیں، تبدیلی کا اثر تو میرے خیال میں ہر جگہ ہی پڑا ہے، تو تعلیمی اداروں میں ہی پڑا ہے. شاید جو ہمارے یعنی جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر بھی فرق پڑا ہے. فنڈنگز وغیرہ سنا ہے کہ اس کا افیکٹ پڑا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے نجی سیکٹر کیونکہ اپنے ریسورسز سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں سارے کچھ، تو وہاں پر جو امپیکٹ اس وقت آیا ہے وہ ایڈمیشن ڈراپ ہو گئے ہیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں اس کے باوجود، کیونکہ ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم تعلیمی میدان میں جو ہے خدمات پیش کر سکیں، یا الحمدللہ میں یہی ضرور کہوں گا کہ ہماری انڈس یونیورسٹی اور ان کے جو ارباب اختیار ہیں خالد امین صاحب، ان کا تو یہ کلیئر ویژن ہے کہ میں نے یہ خدمت کرنی ہے اپنے ملک کی، اپنے شہر کی. تو وہ کبھی جو ہے فری شارٹ کورسز بھی کرواتے ہیں تاکہ ٹیکنیکل اویئرنیس بھی آئے. اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے جب دیکھا کہ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ ایڈمیشنز کے مسائل اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے قوت اس میں نہیں رہی کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کریں، تو انہوں نے اسکالرشپس پہلے بھی رکھی ہوئی تھیں، لیکن اب اور مزید اس کا وہ بڑھا دیا ہے، اور اپنے جو انڈر گریڈ پروگرام اور گریجویٹ پروگرام تک اس کو لے کے آ گئے. تو اس میں انہوں نے اس کو شامل کیا ہے کہ اس میں شامل کیا ہے کہ اب وہ بچے جو 50% اسکالرشپ تک بھی اویل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی پرفارمنس بیس اسکالرشپ ہر سیمسٹر میں لیتے رہیں گے، تو آگے ان کو ملتی رہے گی. تو ایک تو میں نے بتایا کہ وہ جو ایڈمیشنس والا معاملہ ہے اس کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. دوسرا دیکھیں، ہمیں بھی لیبس کو مینٹین کرنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ایکسپینس کرنے پڑتے ہیں، بلڈنگ ہے، رینوویشن ہے، اور بہت سارے ایکسپینسز ہیں. دیکھیں، وہ انہی ایکسپینسز سے جو ہے پھر وہ پوری فیکلٹی ہر چیز کو وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کا امپیکٹ یہ بھی پڑتا ہے کہ جو ہماری کوالٹی وائز فیکلٹی ہے، تو ایک اچھے ہم ان کو پیکیج بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پھر ایک پرابلم آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی اچھی فیکلٹی کو بھی ہمیں ریٹین کرنا، یہ چیزیں ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اب کچھ بات کریں گے موجودہ نظام میں
ہماری جو عوام کا ایک خاص طبقہ ہے اس کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے. مطلب کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دینا, مطلب میٹرک کرا لیا, اس کے بعد ان کو گھر گرستی سکھانی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے شادی کر کے اپنے گھر چلے جانا ہے. اس معیار تعلیم کے اندر اور ان حالات کے اندر جب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں, اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, بڑی بڑی پوسٹ پر آپ لوگوں کو خواتین دکھائی دیں گی, اور انہی معاملات کے اندر اگر آج بھی ایک خاص طبقہ ایسا موجود ہے جو اپنے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جو ہے وہ میٹرک کے بعد تعلیم سے دور کر دیتا ہے, اس کے مسائل جو ہیں وہ آگے مستقبل میں بڑھ جاتے ہیں. جب صنعت یا تجارت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے ان کے اوپر, جس سے وہ ذبوحالی یا بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر انجینئر احمد مدثر خان, ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انڈس یونیورسٹی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس مسئلے کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل علی صاحب بہت صحیح بات ہائی لائٹ کی ہے. دیکھیے ہماری آبادی کا مور دین 50% خواتین پر مشتمل ہے. ایسا ہی مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ جب ہم اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں وہاں موجود تھے تو وہاں پر ہماری جو ایک ہیڈ تھیں, انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جو ہے آپ کی خواتین کیا کرتی ہیں, تو میں نے ذکر کیا کہ ہماری میجورٹی آف خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کے کام انجام دے رہی ہوتی ہیں. اچھا, وہاں پر آپ کو ہر جگہ خواتین ملیں گی, آپ کو ایون بس چلاتے ہوئے بھی ڈرائیور خواتین ملیں گی. تو پہلے تو ہم وہ ہوا تھا کہ یار اتنی بڑی بس اور وہ خواتین چلا رہی ہے, آپ کو ایروپلین ہر جگہ خواتین ملیں گی. جب انہوں نے مجھ سے اس بات کا پوچھا, ہم نے بتایا کہ وہ عموماً گھر پہ ہی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں اور بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ وہ ایسے عملی اقدامات عملی جو ہے اس میں شامل ہوتی ہیں. تو وہ کافی شوق کرنے لگیں اور کہنے لگی تو آپ کی سب سے بڑی تو آدھی آپ نے اپنے ریسورسز کو ویسے ہی یوٹیلائز نہیں کیا آپ نے. بالکل ایسا ہی انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی. تو حقیقت ہے کہ مطلب ڈاکٹر صاحب اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کر لیں کہ اگر بڑی میڈیکل یونیورسٹیز یا بڑی انجینئرنگ یونیورسٹیز, وہاں پر خواتین آتی بھی ہیں, اپنا ایم ای یا بی ای مکمل کرنے کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ سیٹ ضائع ہو جاتی ہے میری نظر کے اندر, اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ نہیں, واقعی یہ آپ نے ایک اور بات جو ہائی لائٹ کی ہے, ایسا ہے کہ وہ دیکھیں کچھ اداروں میں ہوتی ہے لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہیں اور وہاں پہ کیونکہ ہمارے اچھی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں, جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں وہ اپنے میرٹ پہ جو ہے وہ سیٹ کو کر لیتی ہیں, لیکن اس کے بعد وہ ڈاکٹر جب ان کی مطلب پوری کتاب درج کرنے کے بعد میں اس کو اگر ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں تو فائدہ کیا ہے؟ جب MBBS ان کا کمپلیٹ ہو گیا, اب ان کو خدمت کرنی چاہیے تھی تو وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں. تو وہ واقعی ہم نے وہ ایک ڈاکٹر یا ایک میں مثال دی, تو پتہ نہیں کتنے ایسے کیسز ہوں گے جس میں وہ گھر پہ وہ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کچھ اس کو مینشن کرنا چاہیے کہ ان کو سروس کو کہ اتنا پیریڈ ان کو سرو کرنا ضروری ہو. صحیح. دوسری چیز ہمیں شعور یا اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو شعور یا آگاہی ہے یہ ہمیں اپنی فیملیز اور اپنے جو بڑے ہیں ان تک بھی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر وہ کچھ خدمت کر سکتی ہیں تو اچھی بات ہے. ہمارا معاشرے میں جو تھوڑی سی ایک منفی سوچ ہے, شاید اس کی وجہ سے جو ان کے والدین یا ہے وہ چیز کو وہ سمجھتے ہوں گے, ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا, یہ ہمارے دین نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے صرف مردوں پہ تعلیم فرض کی گئی ہے, بالکل ایسا ہی, ہر کسی پہ فرض کی گئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس میں خواتین بھی شامل ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر مجھے ایک اور کسی کا وہ کال یاد آ گیا, کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھی آپ کو پڑھی لکھی ایک اچھی نیشن دوں تو مجھے پڑھی لکھی اور اچھی خواتین آپ مائیں دے دیں, میں آپ کو ایک اچھی نیشن کھڑی کر کے دے دوں گا. صحیح. تو بالکل اگر ہمارے پاس جو تعلیم یافتہ خواتین ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے. اچھا, اب آہستہ آہستہ تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اسپیشلی یونیورسٹیز کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50-50 تو نہیں کہوں گا, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اب خواتین جو ہے وہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ایز اے خدمات انجام دے رہی ہیں, اور والدین بھی اس پہ میرے خیال میں مطمئن ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی کا جو ایک مقام ہوتا ہے اس حوالے سے. اسی طرح میں کہوں گا کہ جو میڈیکل فیلڈ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر تو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جتنا ان کو فیمیل ڈاکٹرز کو ہونا چاہیے شاید اتنی تعداد میں وہ ابھی بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ بہت سے ایسے پرابلمز ہیں جو خواتین ہی سے اس چیز میں ڈسکس کر سکتی ہیں. تو اس میں ان کو لازمی وہاں پر ہونا چاہیے. تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز کے اندر تو اب میجورٹی جو ہے وہ فیمیل ٹیچر ہی ہوتی ہیں, اب یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ ٹیچرز وغیرہ جو ہے فیمیل ہو رہی ہیں. تو بہتری تو آئی ہے, لیکن جتنا ہونا چاہیے اس کی ابھی بھی کمی ہے. اور جو آپ نے پوچھا کہ اس کا سدباب یا کیا ہے, تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ذرا شعور کی اور اس کی کمی ہے. بالکل. اور کچھ ہمارا معاشرہ کی ضرورت ہے. جی, اور ہمارے معاشرے کو
میں جو ایک منفی وہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو ان کا کردار ہے خواتین کو ان کو ادا کرنے دینا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اہم ترین نقطہ یہاں پر میرے ذہن میں ابھی یہ بھی آیا ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو ان کی اپنے بچوں کو اپنی مرضی کی فیلڈ چننے نہیں دیتے، وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے انجینئرنگ میں، اس کو کہنا نہیں تم میڈیکل میں جاؤ، تو ایسے والدین کو کچھ بتانا چاہیں گے سر کہ اگر وہ بچہ کچھ سوچ رہا ہے اپنے لیے تو وہ اپنی بہتری کے لیے سوچ سکتا ہے، یا آپ بچوں کو بتانا چاہیں گے کہ والدین جو کہہ رہے ہیں وہ تمہاری بہتری کے لیے؟ اچھا دیکھیں، ہم اس بات میں کہوں گا دونوں معاملات ہیں۔ ہم بالکل ٹوٹلی ان کے اوپر بھی نہ چھوڑ دیں، والدین کے اوپر، اور ہم ٹوٹلی جو ہے وہ ان پہ بھی نہ چھوڑ دیں کہ جو خود بچہ ہے جو چاہ رہا ہے۔ اصل میں دیکھیں دونوں باتیں، شاید جو والدین بہتر سمجھتے ہیں ان کے بچہ جو ہے وہ اتنا شعور رکھتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے، اور دوسرا ہے کہ والدین کو اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ کاؤنسلنگ ہو، بچے سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے، اس کی اگر اس کی کوئی جائز خواہش ہے اور وہ جس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو والدین کو اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں والدین بہتر سمجھتے ہیں وہ جو حالات ہیں، جو چیزیں ہیں، تو وہ اگر وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس بچے کا کوئی بہت اسٹرانگ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ اس کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھی چیز یہ ہے، کراچی سے ایک کالر میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی عرفان صاحب بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا سکرا وغیرہ، تو ان سے بھی بیچلر آف انجینئرنگ ہوتا ہے جو انجینئرنگ کونسل سے لنک ہوتا ہے جس کا نا، مگر یہ اس میں بہت مطلب کامیاب نہیں ہوتے۔ بچوں کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں مگر انہیں انجینئرنگ کونسل کی ڈگری نہیں مل پاتی۔ بی ایس تو صحیح چلتا ہے جو ایس ای سی سے ریکگنائز ہوتا ہے، مگر بی میں کافی لاس ہو رہا ہے بچوں کا ان کی یونیورسٹی میں۔ وہ بی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، پھر اس میں ان کی رجسٹریشن نہیں ہو پاتی، ان کے پاس لیبس نہیں ہوتی، تو ان کا کیریئر بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے کال کی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں عرفان صاحب، جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں یہ شاید آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جہاں پر وہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے اس نے ایک کرائیٹیریا ایک کیا ہوا ہے، اور ہم ایکریڈیشن وزٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک وہ فلفل نہیں ہوں گی تب تک آپ کو جو ہے وہ ایکریڈیٹ نہیں کریں گے۔ تو ماضی میں شاید کافی پہلے ایسا کچھ تھا، تو جس وقت یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پہلے یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں اور اس کے بعد وہ کریں گے۔ تو الحمدللہ جب سے خیر ہم نے پی ایچ ڈیز ہائر کیے اور ہم نے اس کو سسٹم کو مینٹین کیا ہے، تو ہم ان چند یونیورسٹیز میں ہیں کہ اگر ہم رینکنگز کو بھی دیکھیں تو ہماری پورے پاکستان کی جو انجینئرنگ یونیورسٹیز میں 18 پہ ہیں ہم، اور سندھ کی بات کریں تو ہم ہمارا جو پچھلی رینکنگ تھی اس میں 8 پہ ہیں ہم۔ تو یہ جو شاید وہ بات عرفان صاحب کہہ رہے ہوں گے، جو پچھلے شروع میں سٹارٹ کے کچھ ایشوز تھے کہ جب انجینئرنگ کونسل نے وزٹ کیے تو انہوں نے کچھ اپنی ریکوائرمنٹ کہا تھا کہ وہ فلفل کریں، تو جب سے الحمدللہ وہ ریکوائرمنٹ فلفل ہو گئی ہیں۔ جب نیا سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک اس کو شروع میں وہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو الحمدللہ پچھلے 5 سال سے ہمارے جو ہے وہ بیچز ٹائملی ایکریڈیٹ بھی ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے میں آپ سے ایک اور بات کہوں گا کہ ہم ان چند یونیورسٹیز میں ہیں جو انٹرنیشنلی آؤٹ کم بیس ایجوکیشن پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ایکریڈیشن دی ہوئی بھی ہے۔ تو عرفان صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ کو دیکھ لیں تو آپ کو وہاں نظر آ جائے گا کہ ہمارے جو اپ ٹو ڈیٹ بیچز ہیں وہاں پہ ایکریڈیٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور جو ماضی کے ایشوز تھے وہ تمام یونیورسٹیز کے ساتھ آتے ہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم ریزالو ہوتے ہیں۔ وہ انجینئرنگ کونسل کا ایک اچھا کردار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹینڈرڈ مینٹین کریں، تو وہ جب اسٹینڈرڈ مینٹین ہو جاتے ہیں تو ایکریڈیشنز دیتے ہیں۔ تو آپ ہماری پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، الحمدللہ ہمارا نام وہاں موجود ہے اور پراپرلی ہمارے بیچز ایکریڈیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ساری ریکوائرمنٹ فلفل ہو چکی ہیں۔ چلیں ایک بار پھر میں اپنی ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ جو والدین اور بچوں کے اندر اس حوالے سے تھوڑا سا تصادم دیکھنے میں آتا ہے کہ میں جو ہوں وہ انجینئر بننا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سر انٹرسٹ کی ڈیولپمنٹ کی بھی بات ہے نا، کہ اگر بچہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں بچپن سے ہی ایسا ہے کہ اس کو بیٹری سے بلب جلانے کی عادت ہے یا کچھ ایسا کرنے کی عادت ہے جو الگ ہو، اس پہ والدین اگر اپنی مرضی مسلط کر دیں گے تو آگے چل کے اس کا یا تو کریئر ختم ہو جائے گا یا پھر کریئر اسٹاپ ہو جائے گا۔ اچھا، جو میں نے وہ بات کی تھی اس کی کنٹینیوشن یہی ہے، اگر واقعی وہ بچے کا انٹرسٹ اتنا ہے اور وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے تو والدین اس کو پروموٹ کریں۔
جی اور اگر کچھ ایسی پرابلم ہے جیسے ہم نے ابھی آپ نے بات واضح کی کہ بچے نے کہیں سے سنا، کہیں سے کچھ اس کو وہ ہوا اور وداؤٹ کوئی انٹرسٹ کے وہ چاہ رہا ہے، تو پہلے والدین اس کی برین اسٹارمنگ کریں، اس سے تفصیلات اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کا انٹرسٹ کیا واقعی اس کی انٹرسٹ کی وجہ سے ہے یا ویسے ہے. تو اگر جیسے آپ نے بات کی کہ اس کا جو انٹرسٹ نظر آ رہا تھا کہ وہ اگر الیکٹریکل سائڈ پہ، میکینیکل سائڈ پہ یا سول سائڈ پہ اس کا انٹرسٹ ہے، وہ چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تو بالکل اس کو موقع دیں، کیونکہ وہ پھر اپنی جب دلچسپی کے ساتھ وہ پڑھے گا تو واقعی وہ ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا جو ہے ہمارے پاس بزنس مین بنے گا. بالکل ایسا. یہ کراچی سے رفعت زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رفعت بتائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہیلو جی رفعت بتائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو 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 جی رفعت بتائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ یہ پوچھ لیں کہ اگر میری بیٹی کا نا پرسنٹیج 42% ہے تو وہ اس کو وہاں ایڈمیشن مل رہا ہے، اس کے بعد کیا ڈگری ویریفائی ہوگی HEC سے؟ کس پروگرام میں کس پروگرام کے لیے ہے؟ موجود ہے ہمارے ساتھ؟ چلیں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جی سر. ہاں دیکھیں، جو بھی انہوں نے بات کی، ایکچولی دیکھیں یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا، ویسے ساری ایکریڈیشن باڈیز اپنے کچھ ان کے قواعد و ضوابط ہیں، اس کے مطابق وہ آگے اپنی ایولیوشن کرتی ہیں. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو منیمم پرسنٹیج ہے وہ 60% ہے. تو یہ تو بالکل کلیئر پالیسی ہے کہ وہ BE کے اندر ایڈمیشن ان کا نہیں ہوگا. جی اسی طریقے سے اگر ہم کمپیوٹنگ کی بات کریں، کمپیوٹنگ کی ایکریڈیشن کونسل انہوں نے 50% جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ منیمم جو انٹرمیڈیٹ میں آپ کی پرسنٹیج ہوگی وہ 50% ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جو ہمارے BTech یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروگرام ہے، وہاں پہ 50% کی لمٹ جو ہے وہ ایلیجبلٹی کے لیے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو کہ سوشل سائنسز کے ہمارے پروگرام ہیں یا اور ہیں، تو وہاں کی باڈیز کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. صحیح. تو جن باڈیز کی طرف سے وہ ریسٹرکشنز ہیں تو وہاں پہ ایڈمیشن بھی ان کو یونیورسٹی میں نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. جو ادر پروگرامز ہیں وہاں پر چونکہ ان کی باڈیز کی طرف سے مینشن نہیں کی گئی ہیں تو بلو 50% پہ ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن انجینئرنگ کے اندر اور جو میں نے بتایا کمپیوٹنگ کے اندر NCSE جو ہماری اس کی باڈی ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ انجینئرنگ. سوال میں ایک بار پھر ان کا دہراتا چلوں جو ہمارے کنٹرول روم میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ BBA یا میڈیا سائنسز میں یونیورسٹی والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا، لیکن وہ پوچھ رہی ہیں کیا HSC جو ہے وہ ان کی ڈگری اپروو کر دے گا؟ جی بالکل. اگر ان کی طرف سے کوئی پرسنٹیج ایلیجبلٹی میں نہیں مینشن ہے تو وہ ایکسیپٹ ہوں گی جب تک کہ HEC نے خود مینشن نہیں کی ہو. اچھا، ویسے اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، ذرا اس کو کلیئر کر دیں، ابھی آپ کی بات کنٹینیو. جی اچھا، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کیونکہ ایڈمیشن زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیں جو انجینئرنگ پروگرام ہے اور باقی ہمارے ہمیں شارٹ لسٹ کرنا ہوتا ہے، تو انڈر گریڈ کے اندر یہ ہے کہ آپ کے انٹرمیڈیٹ کی پرسنٹیج، اس کے بعد ایک ہمارا انٹری ٹیسٹ ہے اور ایک انٹرویو ہوتا ہے. ان کو کمبائن کر کے ایک میرٹ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایلیجبلٹی والی بات کنڈیشن موجود ہے. اگر بھلے آپ کا انٹرویو ٹیسٹ بہت اچھا ہو، لیکن اگر آپ کی 60% BE کے لیے انٹر میں اور 50% جو ہے کمپیوٹنگ یا ٹیکنالوجی پروگرام کے لیے اگر نہیں ہوگی تو آپ کو ایڈمیشن وہاں نہیں دیا جائے گا. جن ایکریڈیشن باڈیز کی طرف سے اس کی بات کی وہ نہیں ہے کہ ان کا ٹیسٹ یا انٹرویو لیا جائے یا ان کی کوئی پرسنٹیج مینشن ہے، تو ان کو جو ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ بیس پہ میرٹ بنتا ہے ان کا اور ان کو سیٹ آفر کرتی جاتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ذرا آگے بڑھتے ہیں سر. ابھی آپ نے یہی بات کی جیسے 42% یا 50% کے اوپر ہی ایڈمیشن دیا جائے گا اور آگے HSC یا پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ڈگری اپروو کرے گا. تو ان حوالے سے جن بچوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے تھوڑا سا پروسیس بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن بچوں کی پرسنٹیج کا، میں ایک تو وہ ابھی آپ نے بات انٹرسٹ کی تھی. دیکھیں یہ ہمارے جو انڈر گریڈ یا پروگرامز ہیں، بہت سے بچے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کے اندر آئیں یا کمپیوٹنگ کے اندر آ رہے ہیں، لیکن وہ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر پا رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ اپنا ریپیٹ کریں اور پرسنٹیج امپروو کر کے ایلیجیبل ہو جائیں. ایک تو کنڈیشن یہ تھوڑا سا لانگ پروسیس ہے لیکن اچھی بات ہے. لیکن دوسرا پروسیس یہ ہے کہ آج کل بہت سے پروگرامز ہیں، ان کے سرٹیفکیشنز کورسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اگر اسپیشلی اس وقت بات کریں، ہمارے انٹرنیٹ آف تھنگ ہے، بگ ڈیٹا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اسی طریقے سے اگر ہم انجینئرنگ کے اندر بات کریں، ہمارے PLC کے ایک کنٹرولر ہوتے ہیں، آرڈینو ہے،
اسی طریقے سے ہمارے راسبیری پائی ہے. ان کے کورسز ہوتے ہیں, ڈپلوما یا شارٹ کورسز طرح کے ہوتے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ پرسنٹیج کم تھی اور وہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں ان ہوں, تو اس طرح کے کہ ہمارے جو ادر پروگرامز کچھ ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں اور کچھ یہ کہ پروفیشنلی ادر جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں, تو وہاں سے وہ اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پھر گریجویٹ پروگرام نہیں ہوں گے. البتہ جو ان کی ایک جستجو ایک وہ ہے تو وہ اس میں ان کو وہ ملے گا اور وہ فردر اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر اپنا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسی فیلڈ میں بڑھیں تو پھر وہ اپنا انٹرمیڈیٹ کو ریپیٹ کریں, پرسنٹیج اس کے مطابق لے کے آئیں اور دوبارہ اپیئر ہو کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ڈپلوما پروگرام کے حوالے سے یہ بتائیے گا, جیسے ماسٹرز یا بیچلرز کے علاوہ ڈپلوما ہوتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ڈگری نہیں لینا چاہتے تو آپ ڈپلوما لے لیں, تو ڈپلوما اور ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے ٹیلنٹ کے لحاظ سے یا پھر اس کے کریئر کے لحاظ سے؟ بس اب میں اس کو اس طرح واضح کروں گا کہ دیکھیں, جو ڈپلوما ہے وہ ایک لوور لیول کی ایک اسپیشلائز کوالیفیکیشن ہے. جی, لوگ انٹرمیڈیٹ کی بیس میٹرک کی بیس پہ بھی ڈپلوما میں جا سکتے ہیں, انٹر کی بیس پہ بھی ڈپلوما جا سکتے ہیں, اور وہ ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا جو لیول ہے, یا میں کہوں گا جو کمپلیکسٹی لیول ہے, وہ بھی ذرا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب انڈر گریڈ اور کریکولم بھی دیکھیں تو ان کا ذرا اس سے کم ہوگا, اور تھوڑا سا اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی کم کور کروائی جا رہی ہوتی ہیں. ہم انڈر گریڈ کی بات کریں پروگرام تو 4 ایئر پروگرامز ہوتا ہے, اور آفٹر آپ کے 12 ایئر ایجوکیشن کے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اوبیسلی 16 ایئر کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس میں آپ کے پرٹیکولر ریکوائرڈ نمبر آف کریڈٹ آورس ہوتے ہیں, وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. نمبر آف کورسز جو ہے ود لیبز آپ کو پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس سے ذرا اور مزید ایڈوانس ہوتا ہے, جس پہ ہم کہیں کہ اسے ذرا لیول ان کا زیادہ ہوتا ہے. تو اوبیسلی جتنا زیادہ انہوں نے اسٹڈی یا جتنا زیادہ چیزوں کو کور کیا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے جاب کا بھی ڈفرینس ہے. ہم یہ سمجھیں کہ ڈپلوما ہولڈر کی جو جابس ہوتی ہیں وہ ذرا ٹیکنیشینس لیول, یا اگر میں آسان لفظوں میں کہوں کہ اس طرح سے ہوتی ہیں, اور پھر کیریئر میں ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو گروتھ ہے وہ بھی ذرا سلو ہوتی ہے. ہاں, البتہ جو گریجویٹ کیے ہوتے ہیں وہ جو اسٹارٹ اپنا کرتے ہیں وہ عموماً انجینئر یا اسسٹنٹ انجینئر یا اسسٹنٹ مینیجر اس طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کا جو ہے فردر آگے وہ بڑھ سکتے ہیں. اوبیسلی پھر جو آگے ان کو اگر اپنا فرض کریں گرو کرنا ہے تو پھر ان کو اپنی اسپیشلائز فیلڈ کے اندر ماسٹرز کرنا پڑے گا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی ماسٹرز پروگرام موجود ہیں. اگر ہم انجینئرنگ کی بات کریں تو اس میں ہماری ایم ای پروگرام ہوتا ہے الیکٹریکل کے اندر, کمپیوٹر سائنس کے اندر ہمارا جو ایم ایس کمپیوٹر سائنس ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایم ایس جو ہے مینجمنٹ سائنس پروگرام ہے جو بزنس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح ایم بی اے پروگرامس بھی ہیں جو ان اسٹوڈنٹ کے لیے جنہوں نے اپنی 16 ایئر کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی اور فردر اب وہ اپنا ماسٹرز کر کے جو ہے اسپیشلائز فیلڈ میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ نے بات کی کہ آگے کیریئر گروتھ ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی کوالیفیکیشن کو بھی اپگریڈ کرنا پڑے گا, آپ کا ساتھ ایکسپیرینس بھی ہوگا, تو آپ کو آگے بڑھنے کے اور زیادہ مواقع ملتے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تعلیم کے حوالے سے, پڑھائی کے حوالے سے بہت بات ہو گئی. بہت سارے نجی اداروں کے اندر نصابی سرگرمیاں ہیں لیکن غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. غیر نصابی سرگرمیاں کس حد تک ضروری ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اس کا مائنڈ فریش ہو, وہ کتابوں سے بھیگے دن کو سکھا سکے؟ بالکل, دیکھیں یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہیں. جی, اور اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا ان کے آنے سے ایک تو انفارمیشن کا سیلاب تو آیا ہے, بالکل ایسا ہی, لیکن اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جو اسکلز ہیں نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویک ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, تو اسٹوڈنٹس جو ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ ایسے, سب اسٹوڈنٹ نہیں, لیکن یہ کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میجورٹی اسٹوڈنٹ میں جو ایک اعتماد, ایک ان میں جو کہنا چاہیے کہ ایک لیڈرشپ, یہ چیز ہونی چاہیے, وہ اب آہستہ آہستہ ذرا سا کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی, دیکھیں بات یہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہونا ضروری ہیں. الحمدللہ ہماری یونیورسٹی کے اندر اس طریقے سے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. اور اسٹوڈنٹ کی ہم نے سوسائٹیز بھی ہمارے پاس ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ایز اے ٹیم کے طور پہ ورک کرنا, اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنا, ایک سوسائٹی کے لیے کچھ سرو کرنا, جو ہم سی ایس آر ایکٹیویٹیز کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ فیس کرنا جو ہے وہ چیلنجز کو, یہ چیزیں جو ہے ان میں ڈیولپ ہونی چاہیے. لیکن وہی میں نے پھر بات کی کہ شاید اس میں اب اسٹوڈنٹ اتنا انگیج ہو گیا ہے ادر چیزوں کے اندر کہ وہ واقعی اس طریقے سے پارٹیسپیٹ اس میں نہیں کر پا رہے ہوتے. اسپورٹس ہے, اسپورٹس کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو اچھی ہے اور یہ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کے لیے نصابی اور غیر نصابی سرگرمی دونوں ہی ضروری ہیں.
اچھا ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود بھی ٹیچر ہیں, آپ 10,000 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے, آج کے اسٹوڈنٹ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کیوں نہیں ہیں؟ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. پہلے جو ہم دیکھتے تھے اسٹوڈنٹ جو تھے ان میں ایک میچورٹی کے لیول کی بات میں کروں گا, اور دوسرا جو ہے وہ لیڈرشپ اسکلز, کمیونیکیشن اسکل کی بہت بہتر ہوا کرتی تھی. اچھا اس میں جو مجھے تھوڑا سا ایک چیز نظر آتا ہے کہ وہ پیچھے سے جو ہمارا اسکولنگ سے جو انٹیک ہے نا, وہ بچوں کو ہم نے اب ذرا بڑا پیمپرڈ کر دیا ہے. جی جی. اچھا والدین بھی اب آپ دیکھیں جو جس طرح کے حالات ہیں, بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے, کہیں دور کھیلنے جانے نہیں دیتے, صحیح, کہیں فرینڈ کے یہاں جانے نہیں دیتے, تو گھر میں ان کو روک ٹوک بڑھ گئی ہے. اسکول پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو اسکول جاتے تھے, اسٹوڈنٹ اسکولس کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح کی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہوتے تھے, اب وہ اسکولس کے اندر بھی وہ چیزیں نہیں ہو رہی. جی. تو ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ پہنچتا ہے تو آلموسٹ اپنے 12 ایئرس کی ایجوکیشن اور وہ کر کے آ رہا ہوتا ہے. اچھا ہمارا ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو HEC, PEC اور یہ باڈیز ہیں, انہوں نے جو اپنے ایکریڈیشنز کے حوالے سے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے, انہوں نے اس کے باقاعدہ اسکلس پہ بات کی ہے, یا لفظ میں کہوں گا گریجویٹ ایٹریبیوٹس کی بات کی ہے. صحیح. تو اب ہمارا جو کریکولم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جو گریجویٹ ایٹریبیوٹ ہیں اس کا مجموعہ ہوتا ہے, اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ پہلے شاید کوئی سمجھے کہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کون سا ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہوں گے صرف اس کو نالج ہونی چاہیے, اور صرف اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جس کو جو پریکٹیکل کرنا چاہیے. ایک ہمارے کانسیپٹ یہ تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ اب ہم اسٹوڈنٹ کی شاید آنے والے وقتوں میں ایسی ٹرانسکرپٹ نکالیں گے کہ ہم کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نالج کے علاوہ انالیٹیکل اسکل کتنی ہے, صحیح, انویسٹیگیشن کی اسکل کتنی ہے, ڈیزائننگ کی اسکلس اس میں کتنی ہے, سوسائٹی اور اس کے چیلنج کو کتنا ایڈریس کرتا ہے, ایتھیکل جو ہے وہ ایتھکس کے اوپر کتنا اس کو وہ ہے, کمیونیکیشن اسکلس کی کیسی ہیں, اس کی ٹیم ورک کے اندر کام کرنے کی ایبلٹیز کیسی ہیں, وہ لائف لانگ لرننگ اور پروجیکٹ مینجمنٹ پہ جو ہے وہ کتنا اس کا وہ ہے. ایکچولی یہ جو میں نے آپ سے بات ابھی ریپیٹ کی ہے, یہ ہمارے کہتے ہیں پروگرام لرننگ آؤٹ کمس. انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ یہ ہے کسی بھی پروگرام کو جب وہ بنایا جاتا ہے تو کچھ آبجیکٹیو ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام ایجوکیشن آبجیکٹیوس, اور اس کو جو ہے وہ ہم مانیٹر کرتے ہیں. جی جی. اچھا جو اسٹوڈنٹ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جیسے میں اگزامپل دوں گا کہ انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس 12 ایٹریبیوٹس ہیں, اور اس کو ہم نے PLOs پروگرام لرننگ آؤٹ کم کا نام دیا ہے. صحیح. اس میں ہمارا PLO1 ہے نالج, پھر انالیسس, پھر ڈیزائن, جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریپیٹ کی تھی. اس میں ہم کمیونیکیشن کی بات بھی کر رہے ہیں, ٹیم ورک کی بات بھی کر رہے ہیں, اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اب ہم کریکلم میں یا ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹ کو انگیج کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اسکلس کو پیدا کرے. جو ابھی آپ کا جو پچھلا بھی سوال تھا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہمارا کریکلم میں اب ہم نے اس طرح کی چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اسٹوڈنٹ میں ایبلٹیز ہوں, اور آنے والے وقت میں ہم صرف اس کو اس کی نمبر والی اور GPA والی ٹرانسکرپٹ بھی نہیں دیں گے, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیں گے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں. جی بتائیے گا کون کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی کون کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی بول رہا ہوں کراچی سے. جی جی بولیے. ہلو. جی جی بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی اب ذرا کنٹینیو کیجیے گا ڈاکٹر صاحب. ہاں تو اچھا ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی, اچھا اس پہ پھر ہم ایک اور بات کہتے ہیں, یہ ہے ہمارا جتنے میں نے بتائی کہ POs ہوتے ہیں جو کہ پروگرام کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلیں گے پروگرام کے آبجیکٹیو اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے. صحیح. تو POs وہ پارٹ ہے جو اسٹوڈنٹ جب ہمارا المنائی بن جاتا ہے تو ہم اس سے فیڈ بیک لیتے ہیں, اس کے امپلائر سے فیڈ بیک لیتے ہیں. تو ہمارے جو POs ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو ہم نے سیٹ کیے تھے یہ فیڈ بیک سسٹم ہمیں بتائے گا کہ جو ہے وہ اب اس میں اسکلس آئیں یا نہیں آئیں. اچھا ڈیورنگ دی ایجوکیشن ہم نے آپ سے بتایا کہ ہم پریزنٹیشن لیتے ہیں, گروپ ڈسکشن کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, اس اسٹوڈنٹ کو گروپ ٹاسک دیتے ہیں تاکہ وہ لیڈرشپ کی اپنی اور اپنی کمیونیکیشن کی, ٹیم ورک کی اسکلس کو کریں. کیونکہ جو ہم نے بات کی تھی یہ صرف نصابی نہیں, غیر نصابی سرگرمیاں اور یہ ایکٹیویٹیز جو ضروری ہیں, اور یہ ایک اچھا مینیجر, اچھا انجینئر بننے کے لیے بھی ضروری ہیں. تو ہمارا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے. ایک کورس کے جب کمپلیٹ ہوتا ہے ہم کورس کے اینڈ پہ ایک کورس کے آبجیکٹیو یا آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں کہ وہ اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے. صحیح. ہم یہ دیکھتے ہیں اگر اچیو نہیں ہوئے تو اس کے ریزنس کیا ہیں.
اس کو ہم کہتے ہیں CQI. ٹھیک ہے. اور اگر جہاں ضرورت ہوتی ہے تو ہم کورس کے اس کو ریوائز کرتے ہیں. صحیح. پھر اسی طریقے سے جب پورا اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو جاتا ہے, اپنے 4 ایئرس کمپلیٹ کر لیتا ہے, تو ہم نے بات کی گریجویٹ ایٹریبیوٹس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں, وہ کہلاتے ہیں اس کے PLOs. جی جی. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں, ایک سائیکل ہے پورا کہ اس نے اس میں کمپلیٹ کیا ہے نہیں کیا, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم CQI کر کے اس کو امپروو کرتے ہیں. اور لاسٹ والی جو میں نے بات کی تھی کہ جب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سے چلا گیا تو ہمارا اس سے تعلق نہیں ٹوٹا ہے. جی جی جی. یہ ایکریڈیشن باڈیز بھی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس کے فیڈ بیک لینا ہے, آپ نے اس سے 3 4 5 سال تک فیڈ بیک لیتے رہنا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہم نے مارکیٹ میں دی ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے نہیں ہے, تو ہمیں وہاں سے جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ ہمارا POs ہوتا ہے. اب سسٹم چینج ہو رہا ہے, یہ انٹرنیشنلی واشنگٹن ایکارڈ کے مطابق ہے جو میں نے آپ سے بتایا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ویسے آپ کا بتانے کا طریقہ کار اتنا اچھا ہے اور فیسلٹیز اتنی زیادہ ہیں, دل کر رہا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں, لیکن ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا یہاں پہ. اور تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے جو باتیں ڈاکٹر صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں وہ بہت ضروری ہیں. نجی یونیورسٹیز کی جانب سے جو کردار تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے یا تعلیمی نظام کو ایک خاص مضبوط پلرز کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, وہ اگر حکومتی سطح پر بھی سرکاری یونیورسٹیز کے لیے بھی کیا جائے تو ہماری سرکاری یونیورسٹیز میں سے بھی اتنے ہی ٹیلنٹڈ لوگ باہر آئیں گے جتنے کہ نجی یونیورسٹیز سے آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے جو کردار نجی یونیورسٹیز کی جانب سے ابھی شروع کیا گیا ہے وہ آنے والے وقتوں میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے ایک سیڑھی کا کردار ادا کرے گا, جس سے ہمارے تعلیمی نظام میں ہمارے اعلیٰ تعلیمی معیار کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا, جس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.